सामने मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम उस हस्ती की ज़ियारत के लिए, उस हस्ती की ताज़ीम के लिए, उस हस्ती की अकीदत और मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए आए हैं कि जो कायनात की हसीन तरीन शख्सियत है और उसकी खूबसूरती सूरज की किरणों से, चांद की चांदनी से, सितारों की रोशनी से, झरनों की आवाज़ों से, समुद्रों की लहरों से, फूलों की खुशबू से, अलगज़ दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ और मुकस्सा माँ की खूबसूरती, बोलो मुकस्सा माँ की। इसलिए आज उस ज़ात की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम मरियम है। कल्म साकित है, कल्म साकित है, कोई शब्दो मद नहीं। कल्म साकित है, कोई शब्दो मद नहीं। फज़ाइल की तो कोई हद नहीं। कैसे बयान करूं मरियम की सरफराजी, कैसे बयान करूं मरियम की सरफराजी। ओ मेरे अल्फाज का इतना कद नहीं, बोलो मुकस्सा माँ की। सो अजीज बहनों और भाइयों, आज हम उस हसीन हस्ती की ज़ियारत के लिए आए हैं जिसे मरियम कहते हैं। और ज़ियारत होती किसकी है? ज़ियारत किसकी करते हैं? आम तौर पर लोग मुक़द्दस मुकामात की मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ जगहों पर उनके ईमान के मुताबिक जो जगह होती हैं उसकी ज़ियारत की जाती है। हमारे ईमान के मुताबिक जहाँ पर अंबिया इकराम, जहाँ पर आबाओ अजदाद ने कदम रखा, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कदम रखा, जहाँ पर रसूलों ने कदम रखा, मनादी की, उन जगहों की ज़ियारत होती है। और आज पूरी दुनिया में से लोग उन जगहों पर ज़ियारत के लिए जाते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत सारे आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि ये फ़लाँ पास्टर्स गए, ये फ़लाँ पादरी साहबान, ये फ़लाँ काहिन, ये फ़लाँ लोग, ये फ़लाँ ये दरिया उर्दन को पास जा रहे हैं, ये कोहे हुरैब को देख रहे हैं, ये उस सतून को देख रहे हैं कि जहाँ पर लूत की बीवी नमक का सतून बन गई। तो ज़ियारत के लिए कि जहाँ पर रसूल अंबिया जो है उन्होंने कदम रखा या खुदा यीशु मसीह ने खुद कदम रखा, तो उन जगहों की ज़ियारत के लिए जाते हैं। और उस जगह पर कि जहाँ पर 9 माह तक कलमा मुतजस्सद रहा, जहाँ पर उसने बसेरा किया, उस जगह की ज़ियारत, उस शख्सियत की ज़ियारत क्यों ना की जाए। और ये आप ईमान रखने वाले जानते हैं कि मुकस्सा माँ की ज़ियारत, मुकस्सा माँ से अकीदत करना वाजिब है। बोलो मुकस्सा माँ की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इसलिए आज आप मुकस्सा माँ की ज़ियारत के लिए आए हैं, उसे सलाम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज उसे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मरियम से गुफ्तगू होगी, मरियम से गुफ्तगू होगी तो हर बात में लिखे जाओगे। मरियम से गुफ्तगू होगी तो हर बात में लिखे जाओगे और इस बात की तरह मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के हाथों में आओ, मरियम के हाथों में आओ, खुदा के हाथ में लिखे जाओगे। मरियम के पास आओ, सलीबी कलमात में लिखे जाओगे। ऐ मरियम को सलाम करने वालों, ऐ मरियम को सलाम करने वालों, तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे जाएंगे। बोलो मुकस्सा माँ की। सो अजीज बहनों और भाइयों, आज हम उस शख्सियत की ज़ियारत के लिए आए हैं जिसे मरियम कहते हैं। और मरियम का मतलब मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ है। जैसे कि मिस्री ज़ुबान में जिसे खुदा चाहता है, जिसे खुदा चाहे। अरबी ज़ुबान में वो औरत जिसे औलाद की तमन्ना हो,
عبرانی زبان میں جسے سرفراز کیا گیا ہو، اور یہودی یا ارامی زبان میں تلخی، اسی طریقے سے لغات میں کمواری یا پاک دامن۔ اگر ہم تمام جو اس کے مطلب ہیں، مریم کے نام کے مطلب مختلف زبانوں میں مختلف، جو بھی نام مطلب نکالے تمام اس پر پورے آتے ہیں۔ تلخی کی بات کریں تو بھی اس کی زندگی میں، کمواری کی بات کریں تو وہ دائمن کمواری، اور اسے سرفرازی کی بات کریں تو خدا نے اسے سرفراز کیا، چاہنے کی بات کرے تو خدا اسے چاہتا رہا اور وہ بھی خدا کو چاہتی رہی اور پیار کرتی رہی۔ اس لیے تمام جو نام کے مطلب ہیں، معائنے ہیں، وہ مقدسہ ماں پر پورے آتے ہیں۔ بولو مقدسہ ماں کی، ذرا سیدھے ہاتھ سے زور کرنا، نعرہ لگائیں گے، بولو مقدسہ ماں کی، بولو مقدسہ ماں کی۔ ابھی الٹے ہاتھ سے، بولو مقدسہ ماں کی۔ سو عزیز بہنوں اور بھائیوں، مقدسہ مریم کی زیارت کے لیے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مقدسہ مریم نے اس دور میں جنم لیا کہ جب عورتوں کے بارے میں تصور، ان کی سٹیٹس بہت لو تھا، معاشرے میں انہیں کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہودی لوگ تو دعا کرتے تھے، اور کیا دعا کرتے تھے؟ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے عورت پیدا نہیں کیا۔ بندے یہ دعا کرتے تھے، ایسا مقام تھا عورت کا۔ اور ایسے دور میں عورت کا چنا جانا یہ بہت ہی عظیم بات ہے، یہ عظیم تر بات ہے۔ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے شریعت کو ناپاک کرنے والا نہیں بنایا۔ تو تصور تھا کہ عورت نے شریعت کو ناپاک کرتی ہے۔ عورت نہ کسی کی شاگرد ہو سکتی تھی، نہ سرعام تعلیم دے سکتی تھی۔ بانجھ عورت معاشرے میں بے قدر اور بے حیثیت تھی، اور جیسے حقیر اور ناچیز سمجھا گیا، خدا نے اسے فضیلت عطا کی، اسے سرفرازی عطا کی۔ اور یہ عورت کو سرفرازی، عورت ذات کو سرفرازی مقدسہ ماں کے وسیلہ سے ملی ہے۔ بولو مقدسہ ماں کی۔ سو عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں کہ مقدسہ ماں سے ملاقات کریں، اس سے بات چیت کریں۔ جب بھی ہم مقدسہ ماں کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ کلام خدا میں مقدسہ ماں کا ذکر پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک بار بار، کبھی کبھی پیشن گوئیوں میں، کبھی شاہ نبی کہتا ہے دیکھو کماری حاملہ، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء بھی مقدسہ ماں کے بارے میں بات کرتے رہے۔ میکا نبی بات کرتا ہے، اور ایسے دیگر انبیاء بھی بات کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم جو ہے، یہ کلام میں اس کا پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک اس کا ذکر آتا ہے، اور مریم سے زیادہ کلام نہ کسی نے سنا اور نہ دیکھا ہے۔ مریم سے زیادہ کلام کسی نے سنا نہیں، کیونکہ اس نے کلمے کو اپنے اندر 9 ماہ تک رکھا، اس کلمہ متجسد کی پرورش کی، اس کی ہر روز صبح سویرے شام باتیں سنتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی تھی۔ اس لیے سب سے زیادہ یسوع سے بات چیت کرنے والی، اس کی آواز کو سننے والی وہ مقدسہ ماں ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام خدا الف سے ہمارا کلام جو ہے بائبل مقدس، یہ کامل کتاب ہے، یہ مکمل کتاب ہے، کامل کتاب ہے۔ اور اس کتاب میں کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے الف سے شروع ہوتی ہے۔ کسی کو یاد ہو بائبل مقدس کی پہلی آیت؟ ہاں جی، کسی کو یاد ہے؟ ہاں، ابتدا میں شاباش شاباش، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے، جیتے رہو۔ یوحنا کی انجیل بتا رہے ہیں آپ مجھے، بائبل کی پہلی کتاب۔ میں بڑے
ہاں جی، اور شاباش آتے ہوں گے جو آپ. بائبل کی پہلی آیت. شاباش، تالیاں بجائیں ان کے لیے، زوردار تالیاں. بچے جیت گئے ہیں. ابتدا میں خدا نے آسمان و زمین کو خلق کیا. بائبل کی آخری آیت کسی کو یاد ہو؟ بائبل مقدس کی آخری آیت. ہاں جی، کسی کو یاد ہے؟ تو الف سے شروع ہو رہا ہے. کلام خدا ابتدا سے شروع ہو رہا ہے. اور کسی کو یاد ہو آخری آیت؟ مکاشفہ کی کتاب میں سے. اور ہمارے خدا یسوع المسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، یہ پر ختم ہو رہا ہے کلام. بائبل مقدس جو ہے کلام خدا، یہ الف سے شروع ہوتا ہے اور یہ پر ختم ہوتا ہے، یعنی مکمل کلام ہے. اور اس کامل کلام میں کہیں پر بڑے سے بڑے فرشتے یا چھوٹے سے چھوٹے فرشتے نے کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو، کسی بڑے سے بڑے سلطان کو، بادشاہ کو اور نبی کو آ کر کبھی بھی آ کر سلام کیا نہیں کیا. کسی چھوٹے سے چھوٹے نے بھی سلام نہیں کیا. کلام خدا میں جو مقرب فرشتے ہیں نا، وہ کتنے فرشتے ہیں؟ شاباش، مقرب فرشتے 7 مقرب فرشتے ہیں. 7 مقرب فرشتے ہیں. اور ان میں سے جو بڑا فرشتہ ہے، اور ان کے چلے آپ کو نام میرے ساتھ کہیے گا، یہ 7 فرشتے جو ہیں، ان میں ہے اوریل، میرے پیچھے بولیے گا، کیا ہے؟ رفائل، ریگول، میکائل، سرکیل، گیبریل، پرمیل، جبرائیل جس کو کہتے ہیں. جبرائیل اور پھر پرمیل ہے. صحیح ہے. تو یہ جبرائیل فرشتہ جو ہے یہ بڑا فرشتہ ہے. اس کا کام پیغام کو دینا ہے، اور یہ آ کر مقدسہ ماں کو آ کر سلام کرتا ہے. بولو مقدسہ ماں کی. یہ سلام جو مقدسہ ماں کو کر رہا ہے، اس سے مراد سلام کسے کرتے ہیں؟ چھوٹوں کو ہم سلام کرتے ہیں، بڑوں کو ہم پیار دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں نا، ہے نا. تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر بڑوں کو پیار دیتے ہیں، بڑوں کو سلام کرتے ہیں، اور چھوٹوں کو تو اچھا میں بھول جاتا ہوں نا کبھی بھی، یہ بچے میری مدد کر رہے ہیں، شاباش. تو بڑوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہم سلام کرتے ہیں. تو میں سوچتا تھا چھوٹوں کو شاید سلام کرتے ہیں، انہوں نے میری مدد کی. بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے اور چھوٹوں کو. اس سے مراد ہے فرشتہ جب آ کر سلام کر رہا ہے تو یہ شخصیت، یہ بڑی شخصیت ہے، یہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے. اور اسے بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جا کر تو کرنا کیا. پیغام جو فرشتے کو ملا ہے، جو خدا پیغام دے رہا ہے، ابھی اس نے ہاں نہیں کی، منصوبہ نجات کو قبول نہیں کیا. اسے پہلے فرشتہ آ کر سلام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے سلام ہے پرفضل خداوند تیرے. ابھی تو اس نے ہاں بھی نہیں کی، فضل سے بھی بری ہوئی ہے، سلام کیا جا رہا ہے، رتبہ بلند ہے، اور ابھی تو ہاں بھی نہیں کی ہے. اور جب فرشتے کو بھیجا گیا ہے، بتایا گیا، جیسے آپ کسی بچے کو کسی گھر میں بھیجیں کہ کوئی شادی کا سنیہا دینا ہو، کوئی سالگرہ کا بتانا ہو، اور بتاتے ہیں کہ بچوں کو سمجھاتے ہیں. آج کل تو ویسے بچے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ ابا مجھے پتہ ہے، ماما مجھے پتہ ہے. کہ بھائی ان کے جا کے بتانا کہ سالگرہ میں آنا، فلاں میں آنا، تو جا کے پہلے آنٹی کو سلام کرنا، انکل کو سلام کرنا، چاچو کو سلام کرنا. تو یہ تربیت پہلے ہوتی تھی، شاید آج کل آہستہ آہستہ تھوڑی کمی ہوتی جا رہی ہے، لیکن والدین عموماً بچوں کو تربیت دیتے تھے کہ جا کر پہلے سلام کرنا. اور فرشتے کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تو نے کہنا کیا ہے. اور جو بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ بڑی شخصیت ہے، جب تو جائے تو جھک کر کہنا سلام ہے پرفضل خداوند تیرے ساتھ. فرشتے نے جا کر کہا، اور ابھی ہاں نہیں ہوئی. اور مقدس گریگری دی گریٹ کہتے ہیں کہ جب سلام مقدسہ مریم نے سنا اور وہ کہ سوال جواب ہو گئے، تو انتظار کرنے کے لگی کائنات پوری
آسمانوں کے ستارے، چاند ستارے اور تمام جو پہاڑ، دریا، جھیلیں، آبی حیات، آسمان کے پرندے، تمام انسان، جانور، تمام پوری کائنات، پورے سیارے جیسے ساکت ہو گئے۔ ایون خدا جس کے لیے 1000 سال ایک دن کے برابر ہے، چند ساتیں مریم کا ہاں کہنے کا انتظار وہ ایسے تھا جس کے لیے 1000 سال ایک دن کے برابر ہے نا، کئی ساتیں اس کے لیے ہزاروں سالوں پر محیط ہو گئی، اور انتظار پوری کائنات کرنے لگی کہ کب یہ بیٹی ہاں کہے، اور پوری کائنات میں خوشی کے شادیانے بجے۔ اور جیسے ہی اس نے کہا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، تو پوری کائنات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بولو مقدسہ ماں کی، بولو مقدسہ ماں کی۔ عزیز بہن اور بھائیو، مقدس برنارڈ کہتے ہیں خدا نے تمام کائنات کی خوبصورتی مقدسہ مریم کو بخشی تھی۔ یہ چہرے کی خوبصورت تھی اور اس کے ساتھ ہی دل کی بھی بہت خوبصورت تھی۔ یہ ظاہری اور باطنی دونوں خوبصورتی سے بھرپور تھی۔ اور مقدس امبروز کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے۔ کیا ہے ہمارے لیے؟ کیا ہے ہمارے لیے؟ دیکھا کبھی؟ کس کس نے دیکھا ہے؟ کہیں ہاتھ کھلو کے نہیں چوت رہے ہیں۔ دیکھو تیار شر ہوتے سارے اپنا بگا شگا صحیح طرح کے بال شال سجا کے آئے نے، پریزما لا کے آئے نے، تو بھی کہہ رہے ہیں شیشہ نہیں ویکھیا، آئینہ نہیں ویکھیا۔ وہ بھائی مریم جڑیے وہ شیشے دی طرح، آئینے دی طرح، وہ اسی اپنی زندگی میں ویکھ سکتے ہیں۔ سو مقدس امبروز کہندے ہیں کہ مقدسہ مریم کی زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے، وہ سب کے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ اگر ہم مقدسہ مریم کو پیار کرتے ہیں تو اس کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں کہ آج مقدسہ ماں کو ہم سلام کریں، اس سے گفتگو کریں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اکثر اوقات ہمارے پاس بہت سارے لوگ مقدسہ مریم پر اعتراض کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کا جو ادھر جاتے ہیں ہم ایسے سے دعا کرتے ہیں، پاک روح چاہیے تو اس چرچ میں چلے، پاک روح کی بھرپوری چاہیے ساڑھے گرجے پہ آؤ، پاک روح چاہیے، پاک روح سے معمور ہونا ہے تو ہمارے پاس دعا میں آؤ۔ حالانکہ یہی نہیں پتا کہ پہلی دفعہ روح القدس نے سایہ کس پر کیا؟ کس پر سایہ کیا؟ مقدسہ مریم پر۔ بھائی کے لیے تالیاں بجائیں ذرا زوردار تالیاں۔ اور روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ سو روح القدس اگر بائبل میں یہ نئے عہد نامے میں ذکر آتا ہے پہلی دفعہ کسی پر روح نازل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہو رہا ہے تو وہ مقدسہ ماں ہے، اور جس پر جب ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں، مقدسہ ماں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو ہم پاک روح سے بھر جاتے ہیں۔ جب مقدسہ مریم علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے گئی اور بات چیت کر رہی ہے، سلام کیا، اور سلام کرتے ہوئے کیا ہوا کہ بچہ اس کے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا۔ بچہ اس کے بطن میں خوشی سے کیا ہوا؟ اچھل پڑا۔ اور بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے ماما، اپنے ماں کے بطن سے، ماما یہ جو آئی ہے یہ کون ہے؟ ہمارے خداوند کی ماں۔ یوحنا استباغی ماں کے بطن میں اچھل رہا ہے، خوشی سے بتا رہا ہے، ایسے ہی بتا رہا ہے، ناچ رہا ہے جیسے داؤد بادشاہ جب وہ عہد کا صندوق لا رہا تھا یروشلم شہر کے اندر، تو وہ اس گاڑی کے آگے، بیل گاڑی کے آگے آگے ناچ رہا تھا۔ اور میکل نے دیکھا کہ یہ داؤد کیا کر رہا ہے، داؤد سے کہا، داؤد بادشاہ سے کہا، تو نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کر دیا۔ بادشاہ لوگوں کے سامنے ناچا ہے، تو نے اپنے آپ کو ناچ کر ننگا کر دیا۔ اس نے کہا تو نہیں سمجھتی میں نے جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے، تو اس بات کو نہ سمجھے گی۔
اور یہاں پر بھی ہر بندہ نہیں سمجھ رہا کہ یہاں پر یوحنا اشتباغی کیا کر رہا ہے. وہاں پر داؤد بادشاہ وہ عہد کے صندوق کے آگے ناچ رہا ہے، اور یہاں پر صندوق شہادت کے آگے یوحنا اشتباغی ماں کے بطن میں ناچ رہا ہے. بولو مقدسہ ماں کی زوردار تالیاں، مقدسہ ماں کی شان میں لگائیے. آواز نہیں آئی؟ اچھا، ابھی آپ نے تالیاں بجانی ہیں مقدسہ ماں کی شان میں، اس کی زیارت پر آئیں عقیدت کے لیے. اور تالیاں ایسے ہوں گی جیسے جیسے میرا ہاتھ اوپر جائے گا آپ کی تالیاں بڑھتی جائیں. چلے مقدسہ ماں کی شان میں تالیاں ذرا زور سے بجائے گا، اور زور سے. جیسے جیسے ہاتھ اوپر اٹھتا ہے مقدسہ ماں کی شان میں تالیاں بڑھتی جانی چاہیے، اور زور سے، اور زور سے. پریز دی لارڈ. بولو مقدسہ ماں کی. سو یہاں پر بیٹا جو ہے وہ ماں کو بتا رہا ہے کہ یہ جو ماں آئی ہے، یہ ہستی آئی ہے، معمولی نہیں ہے. یہ ہمارے خداوند کی ماں ہے، ہمارے خداوند کی ماں ہے. اور پھر الاسبات نے کہا کہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پڑی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل گیا. سو وہاں پر وہ روح القدس سے بھر گئی ہے. مریم کی آواز کو سنا تو روح سے معمور ہو گئی. اور جب ہم بھی مقدسہ مریم سے بات چیت کرتے ہیں، جب ہم سلام مریم پڑھتے ہیں، یہ روزری کا ورد کرتے ہیں، یہ پھولوں کی مالا پڑھتے ہیں، یہ پھولوں کا نذرانہ مقدسہ ماں کو اور خداوند یسوع المسیح کی نظر کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ہم مقدسہ ماں کی جو ہے وہ اپنی محبت اور عقیدت اس کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. بولو مقدسہ ماں کی. سو عزیز بہنوں اور بھائیوں، لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں اور اس کی 41ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور الاسبات روح القدس سے اسلام ہوا ہے اور وہ روح القدس سے. تو جب آپ نے بھی روح سے معمور ہونا ہے، پاک روح سے معمور ہونا ہے، تو سلام مریم پڑھے، مقدسہ ماں سے ملاقات کریں، اس کی نبینا کریں اور اس کی روزری کو پڑھیں، تاکہ آپ ہمیشہ پاک روح سے معمور ہوتے رہیں. اور اس شخصیت کو مبارک کہا گیا ہے بار بار. لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے. فرشتہ کہہ رہا ہے پہلے، تو عورتوں میں کیا ہے؟ مبارک ہے. لوکا کی انجیل پہلے باب کی 42ویں آیت میں لکھا ہے، الاسبات بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی، تو عورتوں میں، آواز نہیں آئی، تو عورتوں میں. اور لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 48 آیت میں خود مقدسہ مریم کہتی ہے، دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. مبارک ہے تو، مبارک ہے تو، مبارک ہے. اور پھر خود کہتی ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، آخر ہم مقدسہ ماں کو اتنا کیوں عقیدت دیتے ہیں، کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ معمولی خاتون نہیں ہے، معمولی بیٹی نہیں ہے. یاد رکھیے گا جب دنیا میں کا آغاز ہوا، خدا نے دنیا کو تخلیق کیا، آدم کو تخلیق کیا، اس کا اکیلا رہنا پسند نہ کیا، اس کے لیے مددگار بنایا، ہوا کو بنایا. تو ہوا سے لے کر ماں ہوا سے لے کر ماں سارا تک، ماں سارا سے لے کر مقدسہ مریم تک، یا روح تک، روح سے لے کر مقدسہ مریم تک، اور اس سے لے کر آج تک، آج جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو موجود ہیں پوری دنیا میں، اور آپ سے لے کر آنے والے زمانے تک جتنی بھی بیٹیاں آ گئی ہیں، جتنی بھی بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور جتنوں نے آنا ہے، ان تمام بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا چناؤ ہونا جو کلمہ کی ماں بنے، جو یسوع کی ماں بنے، خداوند یسوع المسیح کی ماں بنے، جو خدا کے بیٹے کی ماں بنے، یہ معمولی بات نہیں. ہاللیلویا، بولو مقدسہ ماں کی. لیکن اکثر اوقات آپ کو بہت سارے اعتراضات کرتے ہوئے لوگ ملیں گے، اور کبھی اعتراض ہوگا کہ دیکھیں جی
کلام خدا میں بیان کیا گیا ہے بت پرستی کا ذکر کریں گے، مجسمے کا، تو اپنے لیے کوئی تراشی صورت نہ بنا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تثنیہ شرح کی کتاب 6 باب میں بیان کیا گیا ہے، خروج کی کتاب 20ویں باب میں بیان کیا گیا ہے، تو اپنے لیے کوئی دوسرا معبود میرے حضور نہ ہو، تو اپنے لیے کوئی تراشی صورت نہ بنا، ضرور لکھا ہے۔ لیکن وہی خدا جو ہے وہ بزرگ موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو ایک کیا کر، بلی لے اور اس پر پیتل کا سانپ بنا۔ سو بت پرستی کو سمجھنا ہوگا۔ کئی لوگ ہمارے پاس ادھر یہاں پر آئے ہیں، کچھ ایمان میں بہت مضبوط ہے، کئی لوگ ابھی بھی سوال کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس بات کو بار بار ہمارا دہرانا، یا چھوٹے بچوں کے لیے یہ دہرانا اس بات کو ضروری ہے۔ بت پرستی سے مراد کیا ہے؟ کہ جب ہم قصہ ماں کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں، میرے حضور تیرے لیے کوئی دوسرا معبود نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، خدا خودی مجسمہ بنوانے کے لیے کہتا ہے، وہاں پر بلی پر سانپ بنوانے کے لیے، اور اس کے بعد جب ہیکل تعمیر کی گئی تو ہیکل میں مذبح بنایا گیا، اور مذبح کے دونوں طرف 2 کروبی بنائے گئے، اور ایک ایک کروبی کا ہاتھ جو ہے، پر جو ہے وہ 15 ہاتھ لمبا، 18 ہاتھ لمبا، اتنے لمبے لمبے پر، کوئی 18 فٹ کے قریب جو ہے یا اس سے زیادہ ان کے پر تھے، اور وہ پروں سے اس کو ڈھانپے ہوئے تھے، جو مذبح تھا، اور ان کے پر جو تھے وہ سونے سے بنائے گئے تھے۔ اور یہاں پر مذبح پر رکھا کیا گیا تھا؟ یہاں پر عہد کا صندوق رکھا گیا، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں من تھا، اس میں ہارون کا عصا تھا، اور دیگر چیزیں تھے، احکامات تھے۔ لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ یہاں پر تو تاکہ فرشتے کیوں بنائے گئے ہیکل میں؟ تاکہ جب لوگ فرشتوں کو دیکھیں تو سوچیں یہ بڑی اہم جگہ ہے، یہاں پر خدا کی حاضری ہے، یہاں پر خدا موجود ہے، اور اس لیے ان کو فرشتوں کو وہاں بنایا گیا۔ اور یہاں تو بڑا فرشتہ خود سلام کرنے آتا ہے، کہتا ہے سلام ہے پرفضل خداوند تیرے۔ سو یہاں پر فرشتے جسے سلام کرنے آ رہے ہیں، اس لیے اس کا مجسمہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی اور طریقے سے سمجھ لیجیے گا کہ اگر ہم لفظ با لفظ کلام کو لیں تو پھر پکی بات ہے، ہر طریقے سے لفظ با لفظ لینا چاہیے۔ پھر جب پینافلیکس لگواتے ہیں نا بڑے بڑے، یہ شفائیہ والے بڑے بڑے تصویریں، یہ ویڈیوز بنانا، یہ پھر سب ختم ہونا چاہیے۔ اور نہیں تو کچھ اپنی جیب میں سے، جب کوئی کہے نا کہ ہرے ہرے نوٹ ڈالو، نیلے نیلے نوٹ ڈالیں، براؤن براؤن نوٹ چندے میں ڈالا کریں، تو نوٹ نکال کے بتا دیے کریں اس پر تصویر کس کی ہے، اس پر کوئی صورت ہے نہیں ہے، شبیہ ہے نہیں ہے۔ یہاں پر صورتیں مانگ رہے ہیں آپ۔ جب پہلے یہ بچے تو نہیں جانتے، جو 80s میں براتوں میں جاتے تھے نا شادیوں پہ، تو جو نوجوان ہوتے تھے وہ سفید سوٹ پہننا تو اتنے 100 دا نوٹ لاندے سن، لال لال نوٹ۔ جڑے 90 چ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے گلوں کا نہیں پتا، جڑے 70 60 چ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پتا ہوئے گا، وہ لال لال نوٹ 100 دا اتنے لگاندے سن جیب سے، تاکہ دوروں پتہ چلے بھائی پیسے والا بندہ ہے۔ تو یہ بات کہ یہ نوٹ جب نکالے جیب سے، اس پر تصویر کس کی بنی ہوئی ہے؟ وہاں پہ صورت ہے، اور صورت بنانے سے تو منع کیا گیا۔ جب منع کیا گیا تو پھر کوئی صورت نہیں۔ سو اس لیے دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے، ایک طرف کچھ کہے اور دوسری طرف کہے نہیں بھائی یہ صورت چل جائے گی، لیکن گھر میں مقدسہ مریم کی صورت، خداوند یسوع مسیح کی صورت، کوئی مجسمہ، یہ نہیں چلے گا۔ ہاللیلویا، بولو مقدسہ ماں کی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، چند ایک باتیں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک اور بات جو اکثر کرتے ہیں متی کی انجیل میں سے ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پیدا کرنے کے بعد مقدسہ مریم نے، جب ہم دائمن کنوارپن کی بات کرتے ہیں، اور لکھا ہے اور اس نے اس کو نہ جانا جب تک اس نے بیٹے کو نہ جنا۔ مراد یہ
کہ خدا یسوع مسیح کو جنم دینے کے بعد جاننے لگی. جنم دینے کے بعد حضرت یوسف سے کو جاننے لگی، مراد ازدواجی تعلقات قائم کیے. یہ بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے گا جب تک سے مراد، تب تک سے مراد ہمیشہ تک، جب تک سے مراد، یہ تب تک سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ تک. بائبل کی روح سے، بائبل کے مطابق مثال کے طور پر لکھا ہے اور آج تک موسیٰ کی قبر انہیں نہ ملی یا دکھائی نہ دی. پھر اور ساؤل کی بیٹی میکل کی جو ہے وہ اپنی موت کے دن تک، ساؤل کی بیٹی میکل اپنی موت کے دن تک بے اولاد رہی. موت کے دن تک. جب تک تب تک، یہ تک سے مراد یہ ہوتا ہے زیادہ تر ہمیشہ تک. اس سے مراد ہی کہ اس نے مرنے کے بعد اولاد کو جنم دے دیا. یہ اس کنسپٹ کو سمجھنا، نظریے کو سمجھنا، مراد جب تک، یہ تب تک سے مراد ہے ہمیشہ تک نہیں جانا. وہ دائمن کماری ہے. نہیں وہ دیکھیں جی، وہ جب خدا یسوع مسیح تعلیم دے رہا تھا تو لکھا ہے اس کے بھائی اور بہنیں ملنے آئے. اب بھائی بہن کا رشتہ یہ بڑا وسعت کا رشتہ ہے. کلام کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کلام جو ہے وہ جرمنی میں، یورپ میں نہیں لکھا گیا. کلام آسٹریلیا یا امریکہ میں نہیں لکھا گیا. کلام لکھا گیا ہے وہ ایشیا میں لکھا گیا ہے. اور ایشیائی لوگ جو ہے وہ بڑے تعلق والے ہوتے ہیں، رشتوں کی قدر کرتے ہیں. آج کل کے لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے ان رشتوں کو بھول گئے ہیں. ہاللیلویا، بولو خدا یسوع مسیح کی. ہاتھ اٹھانے دو سب نے، بولو خدا یسوع مسیح کی. عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں بات کر رہا ہوں کہ کب بعض اوقات کہتے کہ جو بھائی آئے تھے وہ رشتہ دار تھے، تو کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائیوں سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا باپ ابراہیم سفر پر چلا اور اس کے ساتھ اس کا ایک بھتیجا تھا، اور بھتیجے کے غلاموں میں اور اس کے غلاموں میں لڑائی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ دیکھ تو میرا بھائی ہے. کیا لکھا ہے؟ دیکھ تو میرا بھائی ہے. تکوین کی کتاب 15ویں باب میں اس کا ذکر ہے، 29ویں آیت میں غالباً. دیکھ تو میرا بھائی ہے. یہ اچھا نہیں تیرے نوکر اور میرے غلاموں میں، تیرے غلاموں میرے غلاموں میں لڑائی ہو. ایسے کرتے تو اگر مشرق کو جائے گا میں مغرب کو جاؤں گا، تو مغرب کو جائے گا میں مشرق کو جاؤں گا، تو ہم لڑے نا، ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر آگے نسل بڑھی اور پھر یعقوب اپنے جو ہے وہ ماموں کے پاس بھاگ گیا. جب اس نے برکت چوری لے لی اور عیساؤ کی جو برکت لے کر بھاگا، ماموں کے گھر چلا گیا، اور پھر وہاں سے کافی سال کام کرنے کے بعد جب وہاں سے آنے لگا تو اب ماموں اور بھانجے کا رشتہ ڈبل ہو گیا. کسی کو یاد ہے کون سا رشتہ بڑھ گیا؟ ہاں شاباش، سسر اور داماد کا رشتہ، سورے تے جوائی دا رشتہ ہو گیا. سورے تے جوائی دا رشتہ ہو گیا تو جدو جدا ہون لگے تو کہنے لگا سورا، کہنے لگا ماموں، کہنے لگا پتر چنگی گل نہیں ہے کہنا چاہیے سی نا، لیکن انہوں نے کہا دیکھ ہم بھائی ہیں، دیکھ ہم کیا ہیں؟ بھائی ہیں. یہ نہیں کہہ رہا بیٹا، یہ نہیں کہہ رہا داماد، کہنے لگا دیکھ تو میرا بھائی ہے. جب بائبل مقدس میں بھائی بہنوں کے رشتے کی بات کرے نا تو یہ ان حوالوں کو بھی پڑھ لے کہ یہ ایشیائی لوگ جو بھائی بہنوں کا رشتہ بڑا وسعت سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں پنجاب میں تھا تو میرے پاس ماموں کے بیٹے آ جانا تو میں ان کو یہی تعارف لوگوں کو کرواتا تھا، یہ میرا بھائی ہے. واضح نہیں کرتا تھا یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ پھپھو کا بیٹا ہے، یہ چاچو کا بیٹا ہے، یہ ددیال سے ہے، یہ ننیال سے، نہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. ہم ایشیائی لوگ جو ہیں یہ رشتوں کو ایسے دیکھتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جب بائبل مقدس میں بھائی بہنوں کی بات آئے
تو پھر مراد ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ماں سے جنم لیا ہو، وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، بولو مقدسہ ماں کی۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن جو آج کا عنوان ہے اگر اس کو ٹچ نہ کیا جائے تو یہ میرے خیال سے یہ نامناسب بات ہوگی۔ فادر جی آئے نے ادھر ادھر دی گلاں بتھیریاں کیتیاں، ٹاپک جڑا سی او دے تے کوئی گل بات نہیں کیتی۔ گل تے ساری گلاں دا مقصد نچوڑ تے اسی واسطے سی جمع ہوئے ہیں کہ جب بھی یاد رکھیے گا، قریباً بہت سالوں سے میرا خاندان جہاں پر بھی زیارت مقدسہ مریم ہو، خاص طور پر اپنے علاقے میں یا مریم آباد میں باقاعدگی سے زیارت کے لیے جاتے ہیں، چاہے گھر میں بیمار ہوں کچھ بھی ہوں، انہوں نے پورے خاندان نے 10 لوگوں نے زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ عقیدت مقدسہ ماں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ وہاں سے کیا ملے گی، ہمیں شفا ملے گی۔ معجزات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کرامات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کلمہ متجسد جو ہے، جو کلمہ متجسد ہوا، اس کے پاس جو آیا، اس نے جس کو چھوا اور جس نے اسے چھوا، چاہے وہ 12 سال سے ادرار خون میں مبتلا ہو، اسے چھوا ہو، یا چاہے یہ دوسرے کو چھوئے یا کسی کو کہا ہو، جو بھی اس کے پاس آیا ہے وہ شفا پا کر گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو بیماروں کو شفا خدا یسوع المسیح سے، کلمہ متجسد سے ملی ہے، جو ازل سے ہے، جو تخلیق کرتا ہے۔ یہ خدا یسوع المسیح کب سے ہے، کہاں سے ہے خدا یسوع المسیح؟ ازل سے ہے نا، جب دنیا تخلیق ہو رہی تھی، اور سب کچھ جو سیادتیں ریاستیں سب کچھ جو ہے یہ اسی کے لیے اور اسی کے وسیلہ سے تخلیق کیا گیا ہے، جو بچاتا ہے، جو شفا دیتا ہے، اور جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے اس نے اس میں اپنی صفات ڈال دی ہیں۔ خدا نے جو کچھ تخلیق کیا ہے نا اس میں اپنی صفات ڈال دی ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں کو تخلیق کیا تو انسانوں کو محبت کی صفت دے دی، کیونکہ خدا کیا کرتا ہے، محبت ہے، اور وہ محبت کرتا ہے۔ ہاللیلویا، بولو خدا یسوع المسیح کی۔ سو شفا دینے کی جو صلاحیت ہے وہ خدا نے انسانوں کو دی، محبت کی دی ہے، اور نہ صرف انسانوں کو شفا کی صلاحیت نہیں دی بلکہ تخلیق کی ہر چیز کو شفا کی صلاحیت دے دی ہے۔ کس کو صلاحیت دی ہے؟ تخلیق کی ہر چیز کو۔ کبھی کبھی آپ یہاں تو شہر میں تو فرق بات ہے، آسمان چھت پہ سے ستاروں کو دیکھیں رات کو، یہاں پہ ستارے نظر نہیں آئیں گے، گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں سکون ملے گا۔ رات کی چاندنی میں چلیں، چاند کی روشنی جب آپ پر پڑے گی کیا ملے گا؟ سکون، شفا، اور یہ اندر کی شفا ہوگی جو جسم کے ساتھ ساتھ روح کو صاف کرے گی۔ سورج کی کرنیں سردیوں کے دنوں میں یا اس کی تپش نہ ہو، اس کی کرنوں میں کیا ہے؟ شفا۔ خدا نے برسات میں شفا رکھی ہے، پانی میں اس نے شفا دی ہے، پانی پینے سے شفا ملتی ہے، پتوں کو چھونے سے، پتوں کو کھانے سے شفا، پھل کو لیں اس میں شفا، اس کو چھیلیں چھلکے میں شفا، گودا لیں اس میں شفا، بیج لیں اس میں شفا، جڑیں لیں اس میں شفا، کسی کی کھال میں، کسی کی چھال میں، کسی کے بولنے میں، کسی کے چھونے میں، کسی کے دیکھنے میں شفا ملتی ہے۔ اور یہ تو شفا کے منبع کی ماں ہے، جو جہاں سے گزرتا ہے شفا دیتا جاتا ہے، جس نے شفا سب میں منتقل کر دی ہے، جو مسیحا جسے کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو غالب نے کہا، کس نے کہا؟ غالب نے کہا۔ غالب نے کیا کہا؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی، ہاں جی،
9वीं 10वीं नहीं पढ़ी? इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दर्द की दवा करे, कि मरियम का बेटा जो है वो शिफा देता है, वो शिफा का मंबा है, और मुकस्सा मरियम शिफा के मंबा की माँ है। और ये माँ चाहे काना गलील में हो तो वहाँ पर जो ख़ानदान के लिए मेहरबानी और बरकत का वसीला बनती है, देखती है कि इनके घर में शादी में मैं ख़त्म हो रही है तो बेटे से कहती है कि बेटा इनके घर में मैं घट गई है। हालेलुया। सो ये माँ जो है फिक्र कर रही है, माँ की ये खूबी है, माँ ये सोच रही है इनके घर में मैं क्या है, खाना क्या है, कम हो रहा है, मैं ख़त्म हो रही है। ते साड़ियां मामा पुफियां चाचियां ब्याह ते जान वो इंतजार कर दिए इन्हों का खाना घट किदों होएगा। हाँ जो थोड़ा जिहा बेचारा जो खा भी लिया थोड़ा जिहा खाना घट हो जाए तो कहना मैनू तो मिलिया ही नहीं, खाने की रोटी तो लून ही इन्ना पाया इसने ना कोई खा ही सके, इन्होंने पता भी है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। तो खानों पे बाज़ औक़ात ऐसा रवैया, लेकिन इस माँ का रवैया क्यों देख रही है उस घर में, उन्होंने नहीं कहा हमारे घर में मैं कम हो रही है, माँ देख रही है, ज़रूरत में मदद कर रही है, ये उनके लिए शिफा। अब बीमारी जो है वो दो तरह की होती है, एक बीमारी जो जिस्म की बीमारी है, एक रूहानी बीमारी है, परेशानी की, गम की, और गम किसी वजह से भी हो सकता है। और बीमारी की वजूहात भी दो तरह से होती हैं, एक तो बीमारी होती है जिसमें खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए हो, और एक बीमारी हमारी आजमाइश के लिए होती है। इसे कोई भी परेशानी आए तो ये देखे कि आया खुदा जलाल जाहिर करना चाह रहा है या ये हमारी आजमाइश है। हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो मुकस्सा माँ की, मुकस्सा माँ की शान में जोरदार तालीम बजाएं। मुकस्सा मरियम शिफा के मंबा की माँ है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, आप भी गाते होंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा, तेरे लहू बहाने से यीशु मैंने शिफा। वो यीशु का लहू वो खाली खुदा यीशु मसीह का लहू था। जब माँ के बतन में बच्चा बनता है, माँ अपना खून सेंचकर, माँ अपना खून सेंचकर बच्चे को जिस्म देती है, और फिर बच्चा माँ के बतन से बाहर आता है और राब्ता मुनक़ता होता है। बज़ाहरन क्या काटने से राब्ता मुनक़ता होता है? हाँ जी, कोट जो होता है नाफ काटने से, लेकिन नाफ कटिया रिश्ते कट्टे नहीं जाते। पुत्र भावें जवान भी हो जाए, पुत्र भावें बुजुर्ग भी हो जाए, पुत्र भावें 7 समुंदर पार भी होवे, मां दे ढिड दे विच ना पीड़ उठदी है, तकलीफ उठदी है। तो कदी कदी अपने शोहर नूं कहंदी है कि फलां दे अब्बा जरा फोन तो करो, उत्थे पुत्र फलां मेरे पुत्र नूं फोन तो करो, ठीक है नहीं ठीक है। सो बेटा चाहे बाहर हो, दूर हो, जहाँ मर्जी हो, कि बेटी हो, माँ को पता चल जाता है उसकी औलाद मुश्किल में है, नाड़ू कटिया रिश्ते कट्टे नहीं जानते। सो मुकस्सा माँ ने इस बेटे को जन्म दिया, इसको सेंचा है, इसको जिस्म दिया है, और जब सूली पर लहू बह रहा है और जिससे हम शिफा पा रहे हैं, वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह के जसद का लहू नहीं बल्कि मुकस्सा माँ का भी लहू है। बोलो मुकस्सा माँ की, उस लहू से हम शिफा पाते हैं। हालेलुया। सो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मुकस्सा माँ से, और ये शिफा जो है वो अपने बेटे से फरियाद करती है, बेटे से कहती है, बेटा ताबेदार है, बेटा माँ की बात को रद्द करता नहीं है। जो माँ ने कहा बेटे से, बेटे ने वही करना है।
زمین کی بات کرتے ہیں نہ آسمان کی بات کرتے ہیں، زمین کی بات کرتے ہیں نہ آسمان کی بات کرتے ہیں، نبیوں پیغمبروں کی بات کرتے ہیں، رسولوں کی شان کی بات کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نسل انسانی کے لیے شفا کے منبع کی ماں، جسے کہتے ہیں نسل انسانی کے لیے شفا کے منبع کی ماں۔ آؤ آج اسی ماں سے بات کرتے ہیں، بولو مقدسہ ماں کی۔ سو عزیز بہنوں بھائیوں، باتیں بہت ساری لیکن میں ان کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں ایک گواہی پر۔ گواہی بہت ساری ہیں۔ چند سال پہلے تقریباً 2012 کی بات ہے، والدہ میری بیمار ہو گئی، سخت بیمار، اور اس وقت بشپ ڈانی ہوتے تھے پیرش پریسٹ ادھر ملیر میں، تو والدہ کو ایک ہاسپٹل سے لے کر دوسرے ہاسپٹل میں لے کے گئے، تیسرے میں لے کے گئے، کارڈیو میں، چنیوٹ میں، آخر میں لے کے چلے گئے، تو وہاں پر ایڈمٹ کر دیا گیا۔ صبح سویرے سے میں وہاں پر تھا، پیرس سے وہاں پر گیا ہوا تھا، اور پھر کرتے کرتے میں دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی۔ اب شام کو ایسے زیارت تھی، موضوعات میری زندگی میں، خاندان کی زندگی میں مقدسہ ماں کی وجہ سے شفا کے بہت سارے موضوعات ہیں۔ تو وہاں پر میں جب جانے لگا، 3 ساڑھے 3 کا ٹائم، میں نے ابو سے کہا میں ابھی نماز کے لیے جانا، اور میری ماں ایسے تھی کہ بس ابھی گئی، ختم، ایسے صورتحال۔ تو ابو میرے کہہ رہے یار تیرے سامنے ہے بیہلا، کی کرنا، جانا ہی ہے، میں نہیں، جدے کو میں جا رہے ہیں نا وہی شفا دے گی، وہی میری ماں ٹھیک کروائے گی، مقدسہ ماں کو جا رہے ہیں نا۔ اسی ایمان کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ میں چل پڑا، اور پیرش میں وہاں پر گیا، زیارت میں ایسے ہی کلام سنایا، کلام سناتے ہوئے میں نے ذکر کیا کہ آج میری ماں بیمار ہے، دعا کرنا، اور یہ میں کہہ کے آیا ہوں۔ 2-3 سال گزر گئے، پھر وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا، شاید اگلے سال ہی لوگوں نے پوچھا تھا تمہاری امی کیسی ہے، ٹھیک ٹھاک میں، فرسٹ کلاس ہے۔ میں بھول گیا، میں سوچا تھا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں میری امی کا ذکر، اور بعد میں یاد آیا، کہنے لگے فادر جی آپ کی امی بیمار تھی جب پچھلی دفعہ آئے تھے، اور میں نے کہا او مائی گاڈ، مقدسہ ماں نے معجزہ کیا، اس نے میری ماں کو شفا دی، یا ماں کو شفا دلوائی اپنے بیٹے سے، اور میں اس کرامات کو، اس معجزے کو بھول گیا۔ وہ تو موت کے منہ میں تھی اور اسے موت کے منہ سے لے کر واپس آئی، اور آج اس بات کو تقریباً 10-12 سال ہو چکے ہیں، اور خدا نے میری ماں کو شفا دی ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مقدسہ ماں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بولو مقدسہ ماں کی۔ اور اسی عقیدت میں جب میں پھر پنجاب چلا گیا، ٹرانسفر ہو گئی، تو وہاں پر زیارت مقدسہ مریم گئے۔ زیارت مقدسہ مریم نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو بہت ساری بیماریوں میں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، نہ صرف کرسچن بلکہ دیگر قوموں سے آ کر جو ہے وہ وہاں پر کھانا لگا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں کھانا، کیمپ لگا رہے ہیں، فوڈ کیمپ۔ اور میں نے بھی اور دیگر چند ایک فادرز نے سوچا کہ ہم ان کی جو زائرین آتے ہیں ان کی کیمپ لگائیں گے کھانے کا۔ تو 10 سال ہو گئے اس سال میں کہ ہم زائرین کے لیے کیمپ لگا رہے تھے کھانے کا، تاکہ لوگ آئیں کھانا کھائیں۔ اسی دوران اگر خالی زیارت کے لیے جائیں تو آپ جلدی جلدی واپس آ جاتے ہیں، گواہیاں کم سنتے ہیں، لیکن ان دنوں میں میں جب پورے 10 سالوں سے ہر روز جب بھی زیارت کے دنوں میں لوگوں سے ملتا تھا، ایک سے ایک حیران کن گواہی، کسی کی 16 سال سے اولاد نہیں ہے، وہ پہاڑی کے قریب آئے اور انہیں فادر نے کہا نہیں، بشپ جی نے برکت دی، اگلے سال وہ اولاد کو لے کر آئے، بلکہ سونے کا تاج لے کر آئے۔ 16 سال بعد ایک شخص جو بڑا ہی ٹوٹا ہوا تھا، مسلمان شخص، بڑا پریشان تھا، مالی طور پر، خاندانی طور پر بکھرا ہوا تھا، وہاں پر کسی نے بتایا ادھر جاؤ دعا کرو، زیارت میں آؤ، جیسے آپ لوگ زیارت میں آئے، تو آج جو بھی آپ زیارت میں مانگے یاد رکھے گا مقدسہ ماں خالی ہاتھ نہیں بھیجے گی آپ کو۔ اور جو بے اولاد ہیں آج ان کے لیے بھی ہوگا کہ جب وہ ایمان سے آئیں گے تو یاد رکھیے گا اگلے سال وہ اپنی جھولیوں میں آپ اولاد کو لے کر آئیں گے، کہ اگلے سال ہم اپنے گھر کی طرف سے اپنے مقدسہ ماں کو نظر کریں گے۔ سو وہ شخص
کافی سالوں سے کی بات ہے، اور اس کی زندگی میں خدا نے تب جب وہ آیا دعا سنی، مقدسہ ماں سے سفارش کی، اور مقدسہ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، اور اس کی تمام پریشانیاں دکھ جاتے رہے۔ اب وہ تقریباً 28 سالوں سے کیمپ لگا رہا ہے، 3-4 ڈنگر سمجھ نا ذبح کرتے ہیں، ایک شخص مسلسل پانی لگاتا ہے، ایسے ہی کو بہت سارے فوڈ کیمپ ہیں۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر آئے عقیدت ظاہر کرتے ہیں وہ یقیناً ان کی زندگی میں معجزات ہیں۔ اور میری اپنی زندگی میں مجھے یاد ہے ہمارے گھر والوں نے جب ایک کالونی سے نکل کر ایک بڑی جگہ پر گھر بنایا، ایک علاقے سے نکل کر دوسری جگہ پر گھر بنانے لگے، مکان پلاٹ خریدا، گھر بنانے لگے، تو پلر کھڑے کر لیے، اب پیسے نہیں ہیں کہ اوپر سے زیارت کا وقت آ گیا مری آباد کا۔ میں بردر تھا، کہنے لگے بردر جی میں ایسے جا رہے ہیں مری آباد۔ میں سوچا ہے کہ اماں ابا تے جا رہے نے زیارت تے جڑے انہاں کو 1.5 لاکھ ہے نا اے بھی خرچ کر کے آ جائے۔ انہاں کہا لے ماں تھوڑے لیے اتنے پیسے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، مذاق میں کہا، یا جیسے بھی انہوں نے کہا مری آباد ٹور چل رہے ہیں پیسے لانا، وہاں کی زیارت ہو یہاں کی بات تو بات ایک ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا ہاں جی ماں ہمارے لیے رکھیں پیسے۔ وہ وہاں پر گئے اور میں کہ یار اماں ابا بھی عجیب کام کر دیں، ہفتہ 1.5-2 گزرے، واپس آ گئے، 4-5 دن بعد آ گئے، لیکن ہفتے 1.5 بعد مجھے فون کیا، کہتے آ جاؤ، اسی کہا بھی چھت پانی، میں پیسے کتوں آئے؟ کہتے ایسی کیا سنا ماں دے گی، تو ماں نے دی ہیں۔ ہفتے 2 ہفتے میں اس دور میں مطلب آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات، 5-7 لاکھ روپے ارینج کرنا اتنا ایزی نہیں تھا، شاید 10 لاکھ زیادہ ہی تھے چھت ڈالنے کے لیے چاہیے تھے۔ تو ان دنوں میں یہ ایک دم کام ہو گیا، میں حیران۔ اور ایسے بے شمار واقعات معجزات کے ہیں جو ہمارے اپنی زندگی میں، میری ذاتی زندگی میں، میرے خاندان کی زندگی میں ہوئے، اور اسی بنا پر پھر ہم نے وہاں پر فوڈ کیمپ لگا۔ اور ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اندر ایمان کا خزانہ لیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ مقدسہ ماں سے معجزات اور شفا تبھی پا سکتے ہیں جب آپ ایمان رکھیں گے کہ آج آپ آئے ہیں تو آپ شفا پا کر جائیں گے۔ جب آپ ایمان رکھیں گے کہ جو ماں سے مانگیں گے ماں اپنے بیٹے سے کہے گی اور وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے گی نہیں۔ ہاللیلویہ، بولو مقدسہ ماں کی۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں اور بہت ساری باتوں کو بعض اوقات جو پھر بھی آپ یہاں سے جائیں گے اور آپ کے دماغوں کو خراب کریں گے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جو زہر ہے نا، دوسرا زہر کا تو علاج ہے جو منہ سے کھایا جائے، جو کانوں کا زہر ہوتا ہے اس کا علاج نہیں۔ ہاللیلویہ، بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو مقدسہ ماں کی۔ مقدسہ ماں کی شان میں ذرا زور سے ہاتھ ہلائیے گا، زور سے ذرا، شاباش، زور سے، اور زور سے تعلیم دانی ہے۔ پریز کرو۔ آخری بات یاد رکھیے گا، اعتراض کرنے والے جو ہے وہ اعتراض کرتے رہیں گے، وہ آپ کے کانوں میں زہر گھولتے رہیں گے۔ آپ نے اس زہر سے بچنا ہے۔ اور زہر کہاں سے آتا ہے؟ یاد رکھیے گا تکوین کی کتاب میں کیا ہوا کہ عدن میں ایک سانپ آیا نے عورت کو بہکایا۔ خدا نے کہہ دیا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا۔ تیری نسل اور عورت کی نسل، تیری نسل، سانپ کی نسل کیا ہوگی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ سانپ دی نسل کی ہوئے گی؟ شاباش، ستان، شاباش۔ اور سپولیے نہیں ہوندے چھوٹے چھوٹے سپولیے ہوندے نا، سنے ہیں کبھی؟ سو عورت کی نسل کون؟ کیونکہ سب اپنے باپ سے منسوب ہے، سب باپ سے جانے جاتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم جو ہے یا خدا یسوع المسیح جو ہے وہ صرف اپنی ماں سے جانا جاتا ہے، ابن مریم کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یاد رکھیے گا اس کا بعد کا دعویٰ دنیا کی تکوین میں کر دیا گیا تھا کہ مریم کی اور سانپ کی کیا ہے؟ دشمنی، لڑائی شیطان کی۔ اب تکوین میں سانپ چھوٹا سا ہے جو ہوا کے پاس گیا،
اور اسے بتایا گیا کہ تیری نسل اور اس کے نسل میں عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی۔ اب سانپ آستہ 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 فرض کر لے بڑھتا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں آ کر 12ویں باب میں کیا بیان کیا گیا؟ 12ویں باب میں بیان کیا گیا ایک اژدہے کا ذکر، اور جس کی دم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو ہلا دیا، اور وہ سورج کو اوڑے ہوئے تھی۔ کون اوڑے ہوئے تھی؟ وہ عورت، اور وہ بچے کو جنم دینے کو تھی جو لوہے کے عصا سے حکومت کرے۔ اور سانپ کس انتظار میں تھا؟ جیسے یہ بیٹے کو جنم دے گی وہ اس کو کیا کرے گا؟ نگل جائے گا۔ ہاللیلویا، بولو مقسمہ کی۔ سو یہ دیکھیے گا، عدن میں دشمنی پڑی اس عورت کی، تیری نسل اور عورت کی نسل، اور دشمنی بڑھتی 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 سانپ بھی بڑھتا گیا، اور سانپ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب دشمنی چل رہی ہے کلام کے شروع سے لے کر کلام کے آخر تک، اور یہ دشمنی آج بھی ہے۔ دشمنی کیا ہے؟ آج بھی موجود۔ جب بھی کوئی مقدسہ ماں کی ذات کے خلاف منہ کو کھولے، جب بھی کوئی ایسی بات کہے جو اس کی شان میں ہو، کے خلاف ہو، تو یاد رکھیے گا اس عدن کے سانپ کو اور مکاشفہ کے اژدہا کو بھولنا نہیں، اور یہ بھی بات نہیں بھولنا کہ سپ دے بچے کی اندر نے، سپ دے بچے کی اندر نے سپولی اندر۔ سو یہ یاد رکھیے، چاہے آپ کا چاچے کا بیٹا ہو، پھپھی کا بیٹا ہو، پرابلم یہ ہمارے آج کل کے کوئی ساڑا جوائی پادری ہے، کوئی کزن پادری ہے، کوئی رشتہ دار پادری ہے، وہ آ کے تو ساڑے جیاں دے دماغ خراب کر دینے، بھین بھراواں دے دماغ خراب کر دینے۔ اور دوجی گل ہے کہ کئیاں تے دھیاں نوں جو ویاہ کے لے کے آنے نا تے جہیز دے وچ پادری نال مل جاندا ہے، جہیز دے وچ پادری سانوں نال مل جاندا۔ کوئی کڑی ویاہ کے لے آئی ہے دوجے پنڈوں دوجے شہروں کسی بھی جگہ سے، وہ کدوں نوں لبدا 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 وہ ساڈی دھی اتنے آئی ہے، وہ میں اتنے آیا سا، میں کہا چلو چکر لاندے جائیے۔ سو یہ پرابلم، سو یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو کانوں کا زہر ہے اس سے بچنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے چاہے بھی رشتہ دار جو بھی ہے، آپ ان کو کہیں کھائیں پئیں اچھے طریقے سے، لیکن جب بات ہوگی مقدسہ ماں کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری ماں کو کوئی ذرا سی بھی بات کہے ہم ایک دم پڑ جاتے ہیں کسی کو، اور جب بات ہو مقدسہ ماں کی ہماری کوئی غیرت ہی نہیں ہوتی۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو مارو، کسی کو لڑائی کرو، نہ بری بات، کلام ہمیں نہیں سکھاتا، لیکن کم سے کم آپ اچھے طریقے سے ڈائیلاگ تو کر سکتے ہیں، بات چیت تو کر سکتے ہیں کہ بھائی بہن بھائی جو بھی ہو آپ آئے ہو، کھانا وانا کھاؤ اور چلتے بنو۔ رشتہ داری رکھنی ہے تو رشتہ داروں کی راہ نہ رہو، ہمارے ایمانی معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ بولو مقدسہ ماں کی۔ سو عزیز بہن اور بھائیو، مقدسہ ماں جو ہے وہ منبع شفا کی ماں ہے۔ خداوند یسوع المسیح شفا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے شفا عطا کرتا ہے، لیکن شفا خداوند یسوع المسیح تبھی دیتا ہے جب کوئی اس کے پاس آتا ہے، جب کوئی اسے مانگتا ہے، اور کوئی ایمان نہیں رکھتا وہ شفا نہیں پاتا۔ کفر نحوم میں خداوند یسوع المسیح نے بے شمار موعظے کیے، لیکن ناصرت میں چند ایک موعظے کیے، اس لیے کہ وہاں پر ناصرت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، اس کی بہنیں تو ہمارے ہاں ہیں، اس کے بھائیوں کو ہم جانتے ہیں، اس لیے جب آپ ایمان رکھیں گے تبھی شفا پائیں گے۔ انہوں نے ایمان نہ رکھا، انہوں نے شفا نہ پائی۔ اگر آج ایمان رکھیں گے کہ مقدسہ ماں شفا دیتی ہے، وہ شفا کے منبع کی ماں ہے، وہ معجزات کروا سکتی ہے، اور معجزات آج بھی ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کی زندگی میں شفا اور بہت سارے معجزات کو ظاہر کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آپ نے کہنا ہے جے۔ ماتا مریم کے نام کی، نور کے ماں کے نام کی، کلمہ کے ماں کے نام کی، رحم کے ماں کے نام کی، غریبوں کے ماں کے نام کی، لاچاروں کے ماں کے نام کی، امن کے شہزادے کے ماں کے نام کی، لسانی مولمہ کے نام کی، شفا کے منبع کے ماں کے نام کی،
آپ سب کو زیارت بہت بہت مبارک ہو۔